बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका में तबलीग इस्लाम की तारीख जब भी मुरतब की जाएगी, 1888 का साल इस एतबार से बड़ा ही अहम शुमार होगा कि इस बरस न्यूयॉर्क के एक मारूफ आलिम व मुहक्किक और दानिश्वर सहाफ़ी और डिप्लोमेट अलेक्जेंडर रसल वेब ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मौसूफ इस सरजमीन पर पहले फ़र्द हैं जिनका सीना दीन हक़ की रोशनी से मुनव्वर हुआ और फिर उन्होंने इस मुतबर्रिक रोशनी को अपने अहले वतन तक मुंतकिल करने में कोई कसर उठा न रखी। अलेक्जेंडर रसल वेब 19 नवंबर 1846 को न्यूयॉर्क की कोलंबिया काउंटी के एक कस्बे हिटसन में पैदा हुए। उनके वालिदैन का ताल्लुक प्रेस्बाइटरियन फ़िरके से था और बचपन में वो भी अपने कस्बे के प्रेस्बाइटरियन संडे स्कूल में पाबंदी से हाजिर होते रहे, लेकिन जल्द ही उनके दिलो दिमाग ने ईसाईयत की तालीमात से बगावत कर दी। वो अपनी किताब इस्लाम इन अमेरिका में लिखते हैं कि मैं लड़कपन ही से गौर व फिक्र का आदी था। मेरा जहन हर बात के लिए दलील का तकाजा करता था, लेकिन ईसाईयत के किसी एक अकीदे में भी दलील का कोई गुजर न था। तसलीस, अशाए रब्बानी, कफ़ारा, गर्ज कोई एक अकीदा भी मुझे मुत्तमिन ना कर सका। मैं रस्मी तौर पर वालिदैन के साथ गिरजे में हाजिर तो होता था, लेकिन जल्द ही शदीद उकताहट महसूस करने लगता और मिनिस्टर यानी पादरी जो मुख्तलिफ हवालों से मन घड़त और खिलाफ अकल कहानियाँ सुनाता और माहौल में रिक़्क़त और गुदास पैदा करने की कोशिश करता, तो मैं ज़रा भी मुतासिर ना होता। मेरा जी चाहता कि काश इन ला यानी बातों में मेरा वक्त ज़ाया ना होता और मैं इस वक्त किसी खुश मंजर मकाम पर खुदा की कुदरतों से मुस्तफ़ीद होता, किसी नदी या आबशार की दिलनवाज मौसीकी से मशहूर होता, फूलों को लहकते हुए देखता और खुशलहान परिंदों से लुत्फ़अंदोज़ होता। लेकिन अफसोस, मैं बड़े ही इसरार के आलम में गिरजे की घुटन में वक्त का खासा बड़ा हिस्सा बर्बाद करने पर मजबूर होता। उस वक्त अगर चर्च से क़तई ताल्लुक़ करता तो लोग ताने देते कि तुम यसू मसीह के बागी हो गए हो, तुम पर शैतान हावी हो गया है। मुश्किल ये थी कि ईसाईयत के हवाले से मेरे जहन में जो सवाल पैदा होते थे, किसी के पास उनका कोई जवाब ना था। बड़ों से बात करता तो वो डांट कर चुप रहने की ताकीद करते और बरमला कहते कि मजहब और अकल का कोई जोड़ नहीं, मज़हब की बातें अकल की गिरफ्त में आ ही नहीं सकती, इसलिए हमें ये अकायद बग़ैर सोचे समझे कबूल करने हैं। पादरियों से सवाल करता तो वह जवाब देते कि ये खुदा के इसरार हैं, इन पर गौर व फिक्र करना गुनाह है। चुनाचे जूँ ही मैं 20 बरस की उम्र को पहुँचा और फ़िक्री और अमली तौर पर खुद मुख्तार ठहरा तो मैंने चर्च से बगावत कर दी और वहाँ आना जाना बिल्कुल तर्क कर दिया और आइंदा कई बरस तक मैं एक लादीन दहरिए की हैसियत से ज़िंदगी गुजारता रहा। लेकिन मेरी ये ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से आ रही थी। मैं अक्सर सोचता कि आखिर इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसे किस लिए पैदा किया गया, मौत क्यों आती है और इंसान जैसी ज़हीन तरीन मखलूक का बस यही अंजाम है कि वो चंद बरस जिए और फिर मर कर मट्टी हो जाए। दुनिया की बू कलमोनियों पर गौर करता, कायनात के हैरत अंगेज़ निज़ामों पर तदब्बुर करता तो मेरी हैरानियाँ और परेशानियाँ बढ़ती चली जाती। तंग आकर मैं दूसरे मज़ाहिब की तरफ पलटा, लेकिन जाहिर है ईसाईयत ने मुझे आखिरी हद तक मायूस कर दिया था, इसलिए दीगर मशरक़ी मज़ाहिब का मुतालिया शुरू किया और सबसे पहले बुद्ध मत का इंतखाब किया कि यूरोप में हकीकत के मतलाशी सबसे पहले उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इस सिलसिले में मैंने गैर मामूली तगदो की। उस ज़माने में मतलूबा लिटरेचर अमेरिका में दस्तयाब न था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और रोज़ाना 4-4, 5-5 घंटे इस मकसद की खातिर सर्फ करता रहा। लेकिन बुद्ध मत ने मेरी तस्कीन का कोई सामान न किया। मेरे जहन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि रूह क्या है और मौत के बाद ये किस अंजाम से दोचार होती है, लेकिन लंबे अरसे तक मुताला करने के बावजूद मुझे इस सवाल का जवाब बुद्ध मत ने फराहम ना किया। तब मैंने मुख्तलिफ नामवर फ़लसफ़ियों का मुताला भी किया। मिल, लॉक, कांट, हिगल, निश्टे, बक्सले के अलावा मुतअद्दिद मुहक्किकीन की कुतुब छान मारी। मादियत के हवाले से खासी मालूमात हासिल हुई, लेकिन मेरे जहन की तशफ़ी ना हुई और किसी फ़लसफ़ी की किसी तहरीर से मेरे सवालों का जवाब ना मिला और लंबे अरसे तक खलाओं में भटकने के सिवा मुझे कुछ हासिल ना हुआ। ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज से फारिग होकर अलेक्जेंडर रसल वेब ने 1873 में एक अखबार मैसूरी रिपब्लिकन ख़रीद लिया और साथ ही सेंट जोसेफ गज़ट के सिटी एडिटर बन गए। वो बड़े ही मुतहरिक और फ़आल सहाफ़ी थे। चुनाचे सेंट लुइस और शिकागो के भी बाज़ अखबारात से वाबस्तगी इख्तियार कर ली, लेकिन सितंबर 1887 में जबकि एक सहाफ़ी की हैसियत से उन्होंने ख़ास इज़्ज़त और शोहरत हासिल कर ली थी, अमरीकी सदर
کلولینڈ نے انہیں فلپائن میں امریکہ کا سفیر مقرر کر دیا اور وہ اس اہم منصب پر فائز ہو کر منیلا چلے گئے، اور ان کی زندگی کا یہ نیا باب ایمان اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی مبارک بن گیا۔ منیلا میں امریکی قونصل کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے ہوئے انہیں 1 سال گزرا ہوگا جب خوبی قسمت سے مسلمان علماء اور مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے مطالعے میں آئیں، جس سے ان میں اسلام کے بارے میں گہری دلچسپی پیدا ہو گئی، اور سرکاری فرائض سے جتنا وقت بھی بچتا وہ اسلام کے مطالعے کے سوا کوئی کام بھی نہ کرتے۔ انہوں نے بمبئی، ہندوستان کے ایک معروف مسلمان رہنما بدر الدین عبداللہ سے مراسلت شروع کی اور ان کی وساطت سے مختلف مسلم ممالک کے علماء سے روابط قائم کیے۔ انہی میں مدینہ منورہ کے ایک امیر تاجر حاجی عبداللہ عرب بھی شامل تھے، جو الیگزینڈر رسل ویب سے ملاقات کی خاطر دور دراز کا سفر طے کر کے منیلا پہنچے اور ان کی گفتگوؤں سے اور اخلاص فی الدین سے بہت متاثر ہوئے۔ واپسی پر حاجی عبداللہ عرب نے رنگون، کلکتہ، حیدرآباد اور بمبئی میں مختلف علماء اور صاحب ثروت مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں اور انہیں امریکہ میں تبلیغ دین کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کی ترغیب دی۔ 1888 میں ویب نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے نام سے پہلے لفظ محمد کا اضافہ کر لیا۔ جون 1892 میں انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور محض تبلیغی نقطہ نظر سے ہندوستان اور برما کا دورہ کیا۔ وہاں کے علماء اور مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں، مشورے کیے اور پھر لندن سے ہوتے ہوئے 16 فروری 1893 کو وہ اس عزم راسخ کے ساتھ امریکہ پہنچے کہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس ملک میں اسلام کے فروغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیں گے۔ ہندوستان اور عرب کے مخیر مسلمانوں کے مالی تعاون سے محمد الیگزینڈر رسل ویب نے امریکہ میں بڑی تندہی سے تبلیغی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے ملک بھر کا دورہ کیا اور اسلام اور تقابل ادیان پر جگہ جگہ لیکچر دیے۔ ان کی وسیع معلومات اور سنجیدہ علمی اسلوب نے امریکہ کے اعلیٰ ترین ذہین طبقے کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ انہوں نے بڑی جرات مندی کے ساتھ اس پروپیگنڈے کی نفی کی جو علمی اور مذہبی حلقوں کی طرف سے اسلام کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے لیے محمد رسل ویب نے اپنی تمام صلاحیتوں سے کام لیا، چنانچہ 1892 میں اسلام کے عنوان سے ان کی پہلی کتاب منظر عام پر آ گئی، جبکہ دوسرے ہی برس یعنی 1893 میں ان کی ایک اور کتاب اسلام ان امریکہ شائع ہو گئی۔ اس کتاب میں انہوں نے جدید ترین فلسفیانہ اور علمی اسلوب کے ساتھ اسلام کا تعارف پیش کیا، اسلام کے خلاف اعتراضات کا جواب دیا اور عیسائیت کے توہم پرستانہ عقائد کا جائزہ لیا۔ موصوف محترم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور جملہ کارناموں پر بھی ایک کتاب تالیف کی۔ اس کا عنوان ہے محمد دا پروفٹ، یعنی محمد پیغمبر اسلام۔ نیو یارک میں اسلامی مشن قائم کرنے کے جلد بعد ہی محمد رسل ویب نے دا مسلم ورلڈ کے نام سے ایک ماہانہ رسالے کا اجرا کیا۔ اس رسالے میں مختلف دینی اور اسلامی موضوعات پر ہندوستان، مصر اور ترکی کے جید علماء اور محققین کے مضامین شائع ہوتے، چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں امریکہ کے سنجیدہ علمی حلقے اسے خاص اہمیت دینے لگے۔ بعد میں دا مسلم ورلڈ کی اشاعت 7 روزہ ہو گئی۔ 27 ستمبر 1893 کو شکاگو میں مذاہب کی پہلی عالمی کانگریس منعقد ہوئی۔ محمد رسل ویب نے اس میں مکمل اسلامی لباس یعنی پگڑی اور عمامے کے ساتھ شرکت کی اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ 2 موضوعات پر لیکچر دیے۔ نمبر 1 اسپرٹ آف اسلام اور نمبر 2 سماجی اور تہذیبی دنیا پر اسلام کے اثرات۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آج کے روز آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے بے پایاں مسرت اور اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ میں آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے جذبات و احساسات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر مسلمان مذاہب کی اس پارلیمنٹ سے گہری دلچسپی رکھتا ہے اور اسے امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ حضرات، میں کسی بھی امریکی سے بڑھ کر امریکی ہوں، لیکن مجھے اس امر کا قلق ہے کہ میں بھی برسوں تک ہزاروں لاکھوں امریکیوں کی طرح عقیدے اور فکر کی ان خرابیوں میں مبتلا رہا جو اسلام کے بارے میں یورپ کے مورخین نے ایجاد کی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ میں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں انگریزی زبان میں چھپنے والی ہر کتاب کا مطالعہ کیا، لیکن مجھے اس حوالے سے انصاف یا توازن کی کہیں کوئی مثال نظر نہ آئی۔ ظاہر ہے ان دروغ گو مورخین نے اسلام کے بارے میں آپ کے ذہن کو بھی مسموم کر رکھا ہے، چنانچہ تاریخ کے اسی زہر آلود پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ 10 سال پہلے
جب میں نے مشرقی مذاہب کے مطالعے کا آغاز کیا تو میں نے اسلام کی طرف سرے سے توجہ ہی نہیں دی۔ اسے میں نے نفرت و حقارت کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب کسی بھی دوسرے مذہب نے مجھے متاثر نہ کیا اور میں نے مجبور ہو کر محض تجسس کی خاطر صرف یہ جاننے کے لیے اسلام کا مطالعہ شروع کیا کہ آخر یہ مذہب ہے کیا اور پیغمبر عربی کا صحیح تعارف کیا ہے، تو میری حیرتوں کی انتہا نہ رہی کہ اسلام اور پیغمبر اسلام ان خامیوں سے بالکل مبرہ ہیں جن کا یورپ کے مورخ اور مذہبی حلقے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے پاس آخرکار مسلمان ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور آج میں فخر و تشکر سے اظہار کر رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ مستقبل میں اسلام ساری دنیا کا مذہب بن جائے گا۔ مجھے یہ یقین اس لیے حاصل ہے کہ میں امریکیوں کی ذہانت، فراست اور انصاف پسندی پر گہرا اعتماد رکھتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ذہین آدمی نہیں ہے جو اسلام کو سمجھ لے اور پھر اسے قبول نہ کرے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے معنی کیا ہیں۔ سادہ زبان میں یہ خدا کی رضا اور منشا کے سامنے مکمل طور پر جھک جانے کا نام ہے۔ یہ خدا کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور کسی بھی مذہب کی تعریف متعین کرنے کے لیے موزوں ترین لفظ ہے۔ جہاں تک اسلامی نظام کا تعلق ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں اپنی بہترین، اعلیٰ ترین اور خوبصورت ترین صورت میں پائی جاتی ہیں جو انسانی اعمال و کردار میں ممکن ہو سکتی ہیں، اور جن سے نیکی، پارسائی، شرافت، ایثار، اخلاص اور انسانی احترام کا بھرم قائم ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب رضائے الہی کا حصول انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اسے ایک ایک عمل کا ثواب ملتا ہے، اس کی ایک ایک بات عبادت بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تب بھی اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ اور خاص بات یہ کہ خدا تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی پادری یا پروہت کا احتیاج نہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے خدا سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں اس دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی نظریہ یا نظام نہیں ہے کہ جس کے خلاف باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت شعوری طور پر سفید جھوٹ کی مہم چلائی گئی ہو، غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہوں اور بہتان ترازی کی گئی ہو، اور اس افسوسناک مہم میں نام نہاد مورخ بھی شامل ہیں اور اخبارات سے وابستہ افراد بھی۔ پوری تاریخ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس کی غیر معمولی انداز میں بے رحمی کے ساتھ کردار کشی کی گئی ہو، لیکن اب حقیقت واشگاف ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ حق و صداقت کے چہرے پر پڑے ہوئے شکوک و شبہات کے پردے سب ایک ایک کر کے ہٹتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میرے خیال میں اب امریکیوں کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ حقائق کا اصل گہرائی تک ادراک کریں اور کامل سنجیدگی کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل کیا تھے اور وہ اپنے سامنے کیا مقاصد رکھتے تھے۔ امریکیوں کو اب یہ احساس بھی ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ اب تک اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے میں ناکام رہے ہیں تو اس بدنصیبی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کاش وہ اپنی اس خامی اور محرومی کا اعتراف کر لیں اور ایک عالمگیر فطری مذہب کو اختیار کر کے وہ حقیقت ازلی سے ہمکنار ہو جائیں۔ غرض محمد رسل ویب نے اپنی ساری صلاحیتیں اور اوقات کار امریکہ میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیے، جس کے نتیجے میں بے شمار اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امریکی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان گنت لوگوں کے تعصبات نہ صرف ختم ہو گئے بلکہ اسلام کے لیے ان کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ محمد رسل ویب کی وقیع اور غیر معمولی دینی خدمات کی قدر افزائی ترکی کے سلطان عبدالحمید دوئم نے یوں کی کہ انہیں نیو یارک میں ترکی کا اعزازی قونصل بنا دیا اور نہ صرف امریکہ میں پہلی مسجد کی تعمیر کرا دی بلکہ ایک اسلامی مرکز کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ جنگ عظیم اول جاری تھی جب امریکہ کی سرزمین پر اسلام کی آواز پر لبیک کہنے والے یہ پہلے فرد اور اسلامی تبلیغ و اشاعت کے لیے ساری صلاحیتیں وقف کر دینے والے بے مثال، جرأت مند اور بلند حوصلہ داعی و مبلغ نے 1 اکتوبر 1916 کو 72 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکہ میں جب تک اسلام کی شمع روشن رہے گی اور جب تک اس کی تابانیاں بڑھتی رہیں گی، محمد رسل ویب کا نام نامی زندہ رہے گا
اور جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند تر ہوتے چلے جائیں گے کہ یہ شمع انہی کی جلائی ہوئی ہے۔